अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरमा मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने तिलावत कलाम पाक सूरह मुम्तहिना की 4 और 5 चौथी और 5वीं आयत की तिलावत समाअत फरमाई। तो कल हमने जो क्लास ली थी इस मुम्तहिना की पहली क्लास, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अहम फ़िक़ही मसले की तरफ इशारा किया था। वो है एक वाक़ये के ज़रिए से, और वो वाक़या था हातिब अबी बलत्ता का। इस वाक़े की तरफ इशारा करके कहा गया कि दोस्त किसको बनाना चाहिए और दुश्मन के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए, इसकी तफसीलात हमारे सामने आई थी। और इसके बाद वाज़े तौर पे कहा गया कि तुम जिस मोहब्बत में गिरफ्तार होते हो, ये औलादें तुम्हारे लिए कोई काम आने वाली नहीं है। ये रिश्तेदारियां जिसके लिए तुम सब कुछ मतलब कर लेते हो, अल्लाह को नाराज़ कर लेते हो, ये रिश्तेदारियां, ये मोहब्बतें औलाद की तुम्हारे लिए कोई काम में आने वाली नहीं है, बल्कि क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल दी जाएगी और तुम्हारे आमाल को देखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन काफ़ी है। ये तफसीलात के साथ हमने पहले मतलब जो है 3 आयात के तबसरा किया, उसकी तफसीर देखी। अब आइए इसके बाद एक नया मतलब जो है फ़िक़ही मसला जिसे जो है इसमें वजाहत किया गया है आगे की इन 2 आयतों के अंदर। तो आइए इस 4 और 5 की आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन से मसले की तरफ कौन सी नसीहत की है, आइए हम देखते हैं। आयत नंबर 4, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि तुम लोगों के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके साथियों में एक अच्छा नमूना है कि उन्होंने अपनी कौम से साफ कह दिया कि हम तुमसे और तुम्हारे इन माबूदों से जिनको तुम खुदा को छोड़कर पूछते हो खतीब बेजार हैं। हमने तुमसे कुफ्र किया और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए अदावत हो गई और बैर पड़ गया जब तक कि तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान न ले आओ। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप से कहना इससे मुस्तस्ना है कि मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दरख्वास्त करूँगा और अल्लाह से आपके लिए कुछ हासिल कर लेना मेरे बस में नहीं है। ये आयत नंबर 4 के आखिरी तक मतलब हिस्सा है। इसके बाद एक दुआ का हिस्सा है, इसको हम बाद में लेते हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर तफसीलात बताई है। तफसील मतलब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ रोशनी डाली गई है। इस आयत के अंदर तफसील के साथ बताया गया कि किस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और कहाँ पैदा हुए और किस तरह के हालात से उन्हें दो चार होना पड़ा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मतलब जो है सिनेरियो देखते हैं कि कौन से वो हालात थे जिसमें इस वाक़े की तरफ इशारा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ क़वानीन मतलब जो है वाज़े तौर पे इरशाद फरमाकर कुछ नसीहतें कर रहा है। हम देखेंगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर उर में पैदा हुए और वहाँ की जो हालात थे वो ये थे कि वहाँ का बादशाह नमरूद था और उनके जो ये पुजारी जो थे वो पूजा जो है वो आग की करते थे। नंबर 2 जो है हमारे आसमान पे मौजूद सूरज की किया करते थे। इनकी पूजा करने वाले ये लोग अपने अतराफ में बेशुमार मूर्तियां भी रखते थे। इनकी हालत ये थी कि इनके दरमियान एक मतलब जो है मूर्तियों को बनाने वाला या तराशने वाला एक शख्स था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप था। तारीख़ के पन्ने मुझे और आपको बताते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये शख्स मूर्तियों को बनाता था और मूर्तियों को मतलब जो है लोगों के पास बेचता था। लोग इन मूर्तियों के पास मतलब हाथ जोड़ते, सिजदारेज होते और फिर मतलब जो है सारा इख्तिदार वो वहाँ का नमरूद चलाता और नमरूद ये कहता कि मैं बादशाह हूँ और मैं खुदा हूँ, मैं आका हूँ, मैं ज़िंदगी देने वाला, मैं मौत देने वाला। इसी तरह के हालात के साथ वहाँ की कैफियत मौजूद थी। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पे उतारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अतराफ में देखा कि ये क्या है जो हर तरफ मतलब जो है पूजा की जा रही है, ये क्या सही है और क्या हकीकत है, इसकी तरफ उन्होंने रोशनी डाली। उसके बाद हकीकत पर पहुंच गए। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज़ पर लब्बैक कहा और कहा कि अना मतलब जो है मुस्लिम की सदा के साथ वो मैदान अमल में कूद गए। अल्लाह
रब्बुल आलमीन ने उन्हें मतलब क्या दे दिया, उन्हें नबूवत अता की। इस नबूवत के साथ ही उन्होंने काम काज आगाज किया कि अपने अतराफ में रहने वाले आपसी मतलब जो है जितने रिश्तेदार और जितने लोग थे उनको सही हकीकत की तरफ बुलाने की उन्होंने कोशिश की थी। उसकी तरफ इस आयतों के अंदर इशारा किया गया है। उसमें जितनी जरूरत है उस वाक़े में हम मतलब जो है उन आयतों के जरिए से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया है उसकी तरफ हम रोशनी डालते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन्होंने अपने अतराफ में जहां देखा अपने बाप ही को देखा। मेरा ये बाप है जो खुद मूर्तियां बनाता है, खुद तराशता है और खुद ही मतलब जो है इसकी पूजा करता है और इससे कमाए जाने वाले पैसों से खाता भी है। ये कैसा मतलब है, इसको मुझे समझाना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी जहां इंसान दार इस्लाम में दाखिल होता है, जहां अपनी इस्लाह होती है, दूसरी इस्लाह जो होती है वो अपने अतराफ में रहने वाले रिश्तेदारों की, जिससे रिश्ते जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला रिश्ता तो अपने वालिदैन के साथ है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहला काम जो किया वो बाप को दावत हक की तरफ बुलाया। तो वो उसकी तरफ अगर देखेंगे तो सूरह तहरीम की आयत नंबर 41 से 46 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और इस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ, बेशक वो एक रास्तबाज इंसान और एक नबी था। इन्हें जरा इस वाक़े की याद दिलाओ जब इसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान आप क्यों उन चीज़ों की तरफ इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं ना देखती हैं ना आपका कोई काम बना सकती हैं। अब्बा जान मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा। अब्बा जान आप शैतान की बंदगी न करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला न हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें। बाप ने कहा कि इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है, अगर तू बाज न आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। यही मतलब जो है सूरह तहरीम की आयत नंबर 41 से 46 के तर्जुमा आपके सामने बयान किया गया। इसमें वाज़े तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप को बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े अदब व एहतराम के साथ, बड़ी ताज़ीम के साथ आपने उनके सामने बात को रखने की कोशिश की कि आप जिसको पूज रहे हैं वो ना सुनते हैं ना तुम्हारी कोई मतलब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी दादरसी कर सकते हैं। तो ऐसे माबूदों के आगे झुक जाना कोई मतलब जो है मानी नहीं रखता। बेहतर यही है कि मैं एक फरमान लेके आया हूँ, उस फरमान की तरफ आप आगे बढ़कर उसे कबूल कर लीजिए, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मगर हुआ क्या, उनके बाप ने उनको मतलब जो है संसार करने की धमकी दे दी और कहा कि अगर तुम इससे बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। फिर आप मतलब खामोश नहीं बैठे, फिर आप आगे बढ़े, सोचा कि मैं अब्बा जान के साथ फिर एक बार कोशिश करते हुए मैं मतलब जो है कौम के लोगों को भी मतलब जो है जो रिश्तेदार हैं, जो कौम के अतराफ में रहने वाले मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा और इनको भी दीन की तरफ बुलाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए उन्होंने दूसरा कदम उठाया कि वो जो है सूरह शुअरा की आयत नंबर 70 से 72 में मतलब 70 से लेके 82 तक की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी वजाहत के साथ हमारे सामने बात रखा कि किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से नाकामी के बाद फिर मतलब जो है बाप के साथ अपने अतराफ में रहने वाले रिश्तों को भी मतलब जो है मुखातिब करके दीन की तरफ बुलाने की हद तक इम्कान कोशिश की। आइए उसका तर्जुमा भी हम देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि आए कि जब इसने अपने बाप और कौम को से पूछा था कि ये क्या चीजें हैं जिसकी तुम पूछते हो, उन्होंने जवाब दिया कि कुछ बुत हैं जिसकी हम पूजा करते हैं और इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। इसने पूछा क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जबकि तुम इन्हें पुकारते हो, क्या ये तुम्हें कुछ नुकसान और नफा पहुंचा सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही करते पाया है। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कभी तुमने अपनी आंखों को खोलकर इन चीजों को देखा जो ना बुजुर्गी बंदगी तुम और तुम्हारे बाप दादा बजा लाते हो? मेरे तो ये सब दुश्मन हैं बजुज एक रब्बुल आलमीन के जिसने मुझे पैदा किया। फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है और मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरी शफा करता है और मुझे मौत देगा और फिर वो दोबारा मुझको जिंदगी बख्शेगा और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ और रोज़े जजा में मेरी खता माफ फरमाएगा। यानी ये वो अंदाज़े करीमा था जिसमें अकली दलाइल
کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کی کہ کیا مطلب جو ہے یہ معبود جس کو تم تراشتے ہو، بتاؤ تو صحیح کیا یہ تمہاری سنتے ہیں، کیا تمہیں شفا دیتے ہیں، کیا تمہیں زندگیاں دیتے ہیں، تم مطلب جو ہے جب جانتے ہو. خود انہوں نے کہا کہ نہیں، تو پھر ان کو دعوت اسلام دی گئی کہ دیکھو میں ان سب سے بیزار ہوں، میرا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے، وہی مجھے زندگی دیتی ہے، بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتی ہے، اور مجھے سیدھے راستے کی طرف وہی گامزن کرتی ہے. جب یہ کچھ ہے تو تم بھی اسی کی طرف مطلب کیا کرو، آگے بڑھو اور اس کو مان لو، یہی تمہارے لیے سب سے بڑی اہم ترین کیا ہے، تمہاری راستہ دکھانے کے لیے، سیدھا راستہ پانے کے لیے یہی صحیح راستہ، صحیح راست مطلب جو ہے یہی ہے، اسی کو ماننے کی کوشش کرو. یہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے سلسلے میں تفصیلات مطلب جو ہے پورے قرآن کے اندر جا بجا انداز میں بیان کی گئی. اس صورت میں بھی ان کی یہ عکاسی بیان کی گئی کہ باپ کے سامنے کس طرح سے انہوں نے دعوت دین اور عوام کے سامنے، اپنے رشتوں کے سامنے دعوت حق پیش کیا، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے انہیں کہہ دیا کہ ہم مطلب جو ہے کیا کریں گے، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تمہیں سنسار کر دیا جائے گا. ایسے وقت میں اس پہلی ابتدا کی اس چوتھی آیت میں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مطلب جو ہے کیا کیا، یہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. ان کی قرآن کے اندر آیا کہ ان کے نقش قدم کی پیروی کیا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اتنے پسندیدہ مطلب جو ہے شخصیت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں خطاب دیا، اور وہ ہے خلیل اللہ کا خطاب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں پورے قرآن کے اندر جا بجا انداز میں امت مسلمہ کو جو تلقین کی گئی وہ یہ ہے کہ اس شخص کی، اس شخصیت کی اتباع کرو. ان کی محبت ہی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جو حج کا سارا سسٹم رکھا، وہ انہی کی محبت ہی میں اللہ رب العالمین نے شاعر اسلام مطلب جو ہے بنا دیا، اور سارے لوگ اسی کی اتباع کرتے ہوئے کہیں قربانی کرتے ہیں، کہیں حج کرتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو نہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں نمونہ ہے. یہ ہے وہ طریقہ کار جو دعوت کا سب سے پہلے سٹیپ اختیار کیا گیا. خود مطلب جو ہے دعوت اسلام پر لبیک کہا، اس کی ہر ادا کو اس نے قبول کیا، اور شعوری احساسات کے ساتھ واحد الہ کی طرف رغبت اختیار کر لی. دوسری طرف اختیار بات بتائی گئی کہ خاموش نہیں بیٹھے، اپنے اطراف میں رہنے والی انسانیت کو دعوت حق کی طرف بلغ انی ولو آیا کا مصداق میں دعوت حق لوگوں تک پہنچانا شرط اول ہے. اس کام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اور انہوں نے اپنے باپ اور اپنے اطراف میں رہنے والی محبت کرنے والے رشتوں کو انہوں نے دعوت حق کے ذریعے سے اور دلائل مطلب جو ہے عقل کے ذریعے سے انہوں نے بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ جب انہوں نے اس کو پیش کیا تو قوم کے لوگوں نے کہا، ان کے باپ نے کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. اور واقعہ جو آپ کو معلوم ہے کہ بتوں کو انہوں نے توڑ دیا تھا، اس کے نتیجے میں حالات کیا ہوئے، وہاں کا بادشاہ نمرود اور ساتھ ساتھ میں وہاں کی قوم کے لوگ، خود ان کا باپ بھی اس میں شامل ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اس مطلب جو ہے ایندھن میں پھینکنے کے لیے تیار ہوئے، اور پھینک بھی دیا گیا. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا اور بخیریت وہاں سے نکلوا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام قوم کے لوگوں، اپنے رشتوں اور اپنے اس والدین کا جو ان پر سب سے زیادہ حق تھا، انہوں نے ان کے پاس باقاعدہ طور پر ایک ہی اعلان کیا، اور وہ اعلان یہ ہے کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جس کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہے. میں بیزار ہو گیا ہوں کہ تم مطلب جو ہے ایسے معبودوں کو جو خود بناتے ہو، خود تراشتے ہو، خود ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، خود ان سے چیزیں مانگتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خاص کہا کہ میں نے جتنی سمجھانے کی کوشش کی تھی، حتی الامکان کوشش کی، عقلی دلائل کو پیش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود تمہاری عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور تم مطلب جو ہے کیا کرتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. تو میں تمہارے لیے قطعی بیزار ہوں. کیونکہ انہوں نے جہاں سنسار کرنے کا باپ کہا، وہاں قوم کے لوگوں نے انہیں مطلب جو ہے جلا وطن کر دیا. کہا کہ یہاں سے باہر مطلب جو ہے جب آگ سے باہر آئے تو انہیں جلا وطن کر دیا گیا. تو وہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ میں تمہارے ان معبودوں سے بہت بیزار ہو گیا ہوں. ہم نے تم سے کفر کیا ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی ہے، بیر ہو گئی ہے، یعنی دشمنی ہو گئی ہے. کفر کیا ہوں سے مطلب
انکار، کفر یہاں استعمال کیا گیا ہے لفظ مطلب جو ہے مطلب کے حساب سے انکار کے مد میں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں انکار کرتا ہوں تمہارے وہ تمام معبودان خدا جو مطلب جو ہے نہ کسی کی شفا دیتے ہیں، نہ زندگی دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ ہی کوئی مدد مطلب جو ہے سیوا کر سکتے ہیں۔ تو ایسے معبودوں کے سلسلے میں میں کہاں بیزار ہوں، تو دوسری طرف میں انکار کرتا ہوں، اور تمہارے اور ہمارے درمیان صرف مطلب جو ہے عداوت ہے۔ تمہارا نظریہ الگ ہے، میرا نظریہ الگ ہے، میں میرے نظریے کے مطابق باہر نکل جاؤں گا، میں تمہارے آگے سجداریز نہیں ہوں گا۔ بے شک مطلب اس کے لیے رشتوں کو چھوڑنا پڑا، بے شک اس کے لیے اپنے عزیز ترین قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دینا پڑا، اور اس کے خاطر انہوں نے اپنی جائیداد کو ترک کرنا پڑا، اور پھر مطلب جو ہے جلا وطن ہو کر تنے تنہا اپنی ایک بیوی اور پھر مطلب جو ہے اپنے بھتیجے کو حضرت لوط علیہ السلام کو لے کے وہاں سے نکل گئے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے اور تم مطلب جو ہے اقرار کرو گے تو تمہاری دوستیاں میرے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، تمہارا مطلب جو ہے میرے پاس آنا ایکسیپٹیبل ہے، اور میں تمہاری طرف آؤں گا اور تمہیں محبت اختیار کروں گا۔ پہلی مطلب جو ہے 3 آیتوں کے اندر ہمیں ایک باقاعدہ طور پر ایک واقعہ بتایا گیا۔ واقعہ تھا مطلب جو ہے کس کا؟ حاتب ابی بلتہ کا۔ وہاں کیا واقعہ ہے؟ وہاں واقعہ یہ ہے کہ وہاں کہا گیا کہ انہوں نے اپنی بچوں کی محبت میں، اپنے اہل و عیال کی محبت میں وہ سوچنے لگے کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جس کے نتیجے میں کوئی کفالت مل جائے، کہیں مطلب جو ہے انہیں ظلم و ستم سے مطلب جو ہے بچا لیا جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک راز کو فاش کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین وہاں وہ نصیحت کرتا ہے، تو یہاں کہا گیا کہ اس واقعے کی طرف بھی دیکھو، یہ بھی مطلب جو ہے اللہ کے برگزیدہ شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہے، وہ بھی مطلب بڑی مطلب شخصیتوں میں بدری مطلب جو ہے شخصیت تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس واقعے میں دیکھو، ان کے رشتہ دار چھوٹ رہے ہیں، ان کا خاندان چھوٹ رہا ہے، ان کو جائیداد سے مطلب جو ہے آخ کر دیا گیا ہے، ان کو جلا وطن ہو کے باہر نکلنا پڑ رہا ہے، ان کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے سوائے ایک قچر تھا جس کے اوپر وہ بیٹھ کے مطلب نکلے ہوئے تھے، نمبر 2 ان کی بیوی اور ایک بھتیجا تھا، باقی ساری چیزیں پیچھے رہ گئی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا صرف ایک رب العالمین کی عبادت کے لیے، اس ایک حق کا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور انہوں نے تمام لوگوں سے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، مجھے کوئی مطلب تم سے نہ امید ہے، نہ کوئی توقع رکھتا ہوں، نہ کوئی بھروسہ رکھتا ہوں، نہ کوئی تعلق رکھتا ہوں، بلکہ میرے اور تمہارے درمیان سوائے مطلب جو ہے کس کے؟ بیر کے، یعنی دشمنی کے اور کچھ نہیں ہے، میں تمہاری ساری باتوں سے انکار کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین پہلی نصیحت اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے کرتا ہے، یہ ہے وہ طریقہ کار جس کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان کی طرف مطلب جو ہے کیا کرو؟ پیش قدمی کرو، ان کا سا رویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ دینے والے ساتھیوں کا سا رویہ اختیار کرو۔ پھر ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام مختلف مطلب ممالک میں منظر عام پر آئے، اقتدار انہیں حاصل ہوا، محبتیں انہیں حاصل ہوئی، جتنی جائیداد انہوں نے چھوڑی تھی وہ جائیداد انہیں ملی، اور جتنا مطلب جو ہے نقصان انہیں ہوا تھا وہ ساری محبتیں انہیں مطلب میسر آ گئی۔ اللہ رب العالمین جو حق کے کلمے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین وسائل فراہم کرتا ہے، ان کے لیے مطلب سہولتیں بہم پہنچاتا ہے، ان کے لیے اسباب مطلب جو ہے ان کے لیے عطا کیے جاتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین مزید مطلب جو ہے واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے۔ کیا کہا گیا؟ کہا گیا مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جو ہے گفتگو کی تو وہاں انہوں نے انکار حق کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، میں تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو پھر مطلب جو ہے انہوں نے جو مایوسی اختیار کر لی تو کہا کہ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو سمجھانا محال ہے، ان کے دماغ میں اب کوئی مطلب جو ہے بات نہیں جاتی، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر مطلب جو ہے وہی بت بسے ہوئے ہیں اور ان کے دماغوں کے اندر فتور پیدا ہو گیا ہے۔ تو جب ایسی حالات ہوئی تو اس وقت مطلب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک مطلب جو ہے شخصیت کو سامنے لایا گیا۔ کیا کیا گیا کہ انہوں نے حضرت سورہ مریم کی آیت نمبر 147 میں مطلب جو ہے باپ سے مخاطب ہو کے فرمایا سلام علیکم
استغفروا لک ربی کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو سلام ہے، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. کہ مایوسی جب ہو جاتی ہے، کہا کہ آپ اب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں مطلب جو ہے صرف اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کے لیے خیر خیریت کی مطلب جو ہے اطلاع دے اور آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کو معاف کر دے. یہ مطلب جو ہے کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلب جو ہے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اب اس کے لیے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. یہ کہہ کے مطلب جو ہے اس آیت کے اندر اشارہ جو کیا گیا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا. انہوں نے دعا کی کیونکہ مطلب جو ہے محبت ایک مطلب جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو آپس میں رہنے والے رشتوں سے لازماً مطلب جو ہے فطری مطلب جو ہے یہ طریقہ کار ہے اور فطری صفت ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. جب باپ کو اس طرح دیکھا تو ایک بچے کی مطلب جو ہے محبت اود آئی تو انہوں نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا کیونکہ آپ غلط راستے پر ہیں، میں اس کے علاوہ سمجھانے کے لیے اور کوئی طریقہ کار نہیں پا سکتا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. دو جگہ قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے، دو الگ الگ دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سلسلے میں کی تھی. پہلا مطلب جو ہے حصہ ہے جہاں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں انہوں نے دعا کی تھی. دعا کیا تھی؟ تو دعا کے الفاظ تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ مطلب جو ہے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے اپنے باپ کے لیے کی تھی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو، سب مومنین کو اور ہمیں معاف کر دیجئے جب ہمارا حساب لیا جائے. انہوں نے اپنے باپ کے لیے اس طرح دعا کی. دوسرا دعا کے سلسلے میں جو انہوں نے دوسری کی جو قرآن مجید میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے باپ کو معاف فرما دے کہ وہ گمراہیوں میں مبتلا ہے اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یہ مطلب جو ہے وہ احساسات تھے جو ایک باپ کے ساتھ ایک بچے کے ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ مطلب جو ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کیونکہ میرے باپ کے اوپر رحمت کی جائے، ان کی مغفرت کی جائے. انہوں نے یہ دعا کی. جب ایسا ہوا تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ مغفرت کی دعا کرنا مطلب جو ہے کسی صورت بھی مطلب جو ہے ایک انکار کرنے والا شخص، ایک مطلب جو ہے باغی شخص، ایک مطلب سرکش شخص، اس کے لیے کیسا مطلب جو ہے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے اور وہ دعا اللہ رب العالمین مطلب جو ہے قبول کر لے اور اس کے لیے آسانیاں وہاں پہنچائے. کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاس ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کا باقاعدہ حساب لیا جائے گا. اس میں رشتوں کی مطلب کوئی پاسداری نہیں ہے، اس میں مطلب کوئی محبتوں کی کوئی پاسداری نہیں ہے، اس میں کوئی قریب اور کوئی دور، کسی قوم، کسی قبیلہ، کسی بستی، کسی کالے، کسی گورے کی کوئی تفریق کے بغیر اللہ رب العالمین ہر ذرہ برابر نیکی اور ہر ذرہ برابر بدی کو وہ باقاعدہ طور پر جانچے گا اور اسی کے مطابق اسے حساب کتاب سے ہمکنار کرے گا. اللہ رب العالمین نے اس ادا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کہا کہ یہ دعا تمہارے لیے بالکل مطلب جو ہے سوٹ نہیں کرتی. اس کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ رب العالمین نے حکم عطا کر دیا. اور وہ حکم کیا تھا اس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ داروں ہی میں سے کیوں نہ ہو. واضح طور پر قانون الہی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اتار دیا. کہا کہ جو مطلب جو ہے کفر میں مبتلا ہیں، جو سرکشی میں مبتلا ہیں، جو اللہ کے باغی ہو گئے ہیں، جو اللہ کے معاملے میں مطلب جو ہے احکام و ہدایات اور نصیحتوں سے کفر کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں، اسے پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، اللہ رب العالمین مطلب انسانوں کو کہتا ہے ان سے تمہارے کیسے ہی مطلب جو ہے رشتے ہوں، کتنا ہی گہرا تمہارا تعلق ہو، کتنی ہی تمہاری محبتیں ان سے وابستہ ہوں، تم ان کے لیے دعائیں کرو گے، تم ان کے لیے معافی نامہ میرے پاس مطلب بھیجو گے، میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں کر سکتا. واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی وضاحت کے ساتھ بتا دیا
دیا کہ ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ ہم دیکھیں گے سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں اللہ رب العالمین خود ہی مطلب جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھا کہ ایک وعدہ تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ پھر جب وہ اس پر وضاحت ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو اس نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک رقیق القلب اور نرم خو آدمی ہے، یعنی اس میں وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل کی مطلب طبیعت رکھنے والی شخصیت ہے۔ انہوں نے مطلب جو وعدہ کیا تھا اپنے باپ کے ساتھ اس کے مطابق انہوں نے دعا کی، اور جب مطلب جو ہے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین بالکل اسے ناپسندگی اختیار کرتا ہے تو انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ میں اب مطلب جو ہے اس آیت کے اندر وضاحت کی گئی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں مغفرت کی درخواست تو ضرور کروں گا، میں پیش ضرور کروں گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مگر مطلب جو ہے اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ یعنی وضاحت کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ ایک نبی مطلب جو ہے درخواست کرے گا تو اس کے لیے معافی نامہ مل جائے گا۔ اگر ایک نبی یا کوئی بڑی شخصیت اگر وہ جو ہے پیش کر دے معافی نامہ تو پھر مطلب جو ہے اس کی درخواست قبول کر لی جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا، دونوں سے کہا کہ اے فاطمہ بحیثیت باپ، اے عائشہ بحیثیت مطلب جو ہے شوہر، تم اس دنیا میں میرے پاس جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، مگر مطلب جو ہے قیامت کے دن میدان حشر میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ اس مطلب جو ہے واقعے سے مجھے اور آپ کو واضح بتایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے مجھے واضح مطلب معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی کسی کی درخواست کرنے کے نتیجے میں اس کی گناہوں سے پردہ پوشی کی جائے گی، اور کسی کی محبت کے نتیجے میں وہاں پہ درخواست قبول کر لی جائے گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ذہن نشین کرایا گیا کہ پہلے مطلب اس سے پہلے جو آیت ہے جو آیت نمبر 3 میں تھا اس میں کہا گیا کہ تمہاری رشتہ داریاں تمہارے کوئی کام آنے والی نہیں ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے کوئی کام آنے والی نہیں ہے، تمہیں جدائی ڈال دی جائے گی۔ اب یہاں پہ وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ کوئی بھی جلیل القدر مطلب جو ہے شخصیت جس کے ساتھ ہم امید لگا کے اگر بیٹھے کہ وہ ہماری درخواستیں سنے گا، وہ آسمان تک پہنچائے گا، اور آسمان والا ان سے محبت کر کے اور ان کی مطلب جو ہے قدر کر کے ان کی شخصیت کی اونچائی کو محسوس کرتے ہوئے ان کو مطلب جو ہے معافی نامے کو قبول کر لیا جائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔